हम किधर भटक रहे हैं, हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर आजम मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफी अरसे से हुकूमत कर रही थी। Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मुबशर मीर साहब से बात हो रही थी। इनका ये कहना था कि उनको टीम में तब्दीली करने में वाकई मुश्किलात हैं, लेकिन अब चूँकि जो उन्होंने स्टांस लिया है भारत के ख़िलाफ़, वो एक मज़बूत और ताकतवर प्राइम मिनिस्टर के रूप में सामने आए हैं। कुछ लोगों को तो ये पसंद नहीं होगा कि वो उनका ग्राफ क्यों चढ़ा है, लेकिन अब वो ग्राफ जो है वो मज़ीद चढ़ता चला जाएगा। और इनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में काबिल लोग मौजूद हैं। तो मेरा इनसे भी सवाल है कि जब काबिल लोग मौजूद हैं, क्या ये ज़रूरी है कि न आप ऐसे लोगों को लगाएं जो मशकूक हैं, जो डिलीवर नहीं कर सकते? जी बिल्कुल ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है मजबूरी में शायद लगाए होंगे। मजबूरी में एक दो लगा दें। हाँ, लेकिन मैं जब से अर्ज़ किया कि अब मेरा ख्याल है उनकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं पहले से बेहतर और पहले से फ़ैसले जो हैं ज़्यादा बेहतर हमें नज़र आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है व्हाट्सएप कि देखें, जब आप ज़ाहिर है कोई प्राइम मिनिस्टर रहने का तजर्बा तो नहीं होता किसी को। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जी हाँ, कि भाई उनको तो हुकूमत का कोई तजर्बा भी नहीं है, तजर्बा भी नहीं था। एक उन्होंने यूनियन काउंसिल का भी तजर्बा नहीं है। तो एक उन्होंने बैठ के अपनी पार्टी को रन किया और फिर उसके बाद पावर मिली एक सूबे में, तो वो बहुत छोटा सूबा है, उसको जिस तरह देखा वो सिस्टम तो वही चलता है ना, लेकिन ये कि एक समझ आ गई कि किस तरह चलना है। लेकिन बहरहाल जो अब एक पूरे मुल्क को चलाना और वो उसके लिए ज़ाहिर है, लेकिन पूरे मुल्क को चलाने के लिए उनको मीर साहब एक बात मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब बेशक हम समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी जदोजहद की है, लेकिन जब तक ये मौजूदा सिस्टम जो है इस मुल्क का, जिससे कि गवर्नेंस करते हैं आप, हुकूमत चलाते हैं, जब तक इसमें आप तब्दीली नहीं लेकर आएंगे, ना लोगों को इंसाफ मिलेगा, ना लोगों को जॉब्स मिलेगी, ना लोगों को घर मिलेगा। लोग जो हैं वो वैसे ही दर बदर होते रहेंगे, 5 साल पूरे करके चले जाएंगे। ही शुड नॉट स्पेंड मोर टाइम इन चेंजिंग द सिस्टम। सिस्टम चेंज करने के लिए लेजिस्लेशन करना है, लेजिस्लेशन के लिए कोई तैयार नहीं है, तो इसका हल बताएं। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि भाई दो चीज़ें हैं कि सिस्टम पहले सही होगा या बंदे पहले सही होंगे। मेरा ख्याल है कि जिस वक्त आपके पास लोग सही होते हैं ना, अब देखें, मैं अगर चोरी नहीं करना चाहता ना, तो मेरे सामने अगर आपकी तिजोरी को लॉक नहीं भी लगा होगा ना, मैं फिर भी नहीं करूंगा। और जैसे सऊदी अरब में है, और अगर मैं खोला छोड़ जाते और अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं आपका ताला तोड़ के भी करूंगा। तो लिहाजा मेरा जो मौक़िफ़ ये है कि लोग पहले आपको बेहतर चाहिए होते हैं, जो आपका सिस्टम बेहतर बनाते हैं। और जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है भट्ट साहब, उसके अंदर सिर्फ कानून साजी काफ़ी नहीं होती, उसमें अखलाकी इक़दार को फ़रोग़ देना ज़्यादा अहम होता है। अब जैसे आप सवाल करते हैं कि भाई अच्छा जी, ये चीज़ जो है, ये एक मिनिस्टर जो है वो या कोई सेक्रेटरी जो है वो अपने रिश्तेदारों को लगा के लाता जाए और कहे कि नहीं ये एलिजिबल है, तो ओवरऑल तो वो अखलाकी तौर पर तो थोड़ी बुरी बात है। जो अभी देखें ना, कानूनी तौर पर अभी आप देखें, आपने बात की अखलाकी तौर की, सिंध गवर्नमेंट ने पता नहीं 150 असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती किए हैं, और सारे के सारे एक लैंग्वेज के हवाले से आ गया, उसके ऊपर बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक आपको सिंध गवर्नमेंट का आपने नाम ले दिया है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है। भट्ट साहब मुझे ये बताएं कि हमारे बहुत ही एक मोहतरम मौजूद हैं जनाब डॉक्टर आसम साहब, जो जरदारी साहब के बहुत करीबी आदमी हैं, और वो सबसे पहले उन्हीं को पकड़ा गया था। ठीक है, वो एक दफ़ा आया कि वो जब भी पेशी पे आते हैं तो वो हाथ में छड़ी होती है, लेकिन बाद में वो एक जगह वॉक कर रहे थे, ये भी आई चीज़। अच्छा, ये देखें कि वो एक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो जिसको वो ओन करते हैं, उसके वो चांसलर हैं।
ٹھیک ہے. اور ہائر ایجوکیشن صوبہ سندھ اس کے وہ چیئرمین ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یعنی کہ آپ خود ہی بھی ایک ادارہ ہیں اور خود اس کے ریگولیٹر بھی ہیں. اور اس پہ ایک عجیب ہی بات کہ ابھی سندھ اسمبلی نے ان کے لیے ایک خصوصی طور پر ضیاء الدین ایجوکیشن بورڈ کا بل پاس کیا ہے جس میں وہ پورے سندھ میں امتحان لے سکتے ہیں. اندازہ کریں آپ یہ کیا مثلا کہ کس طرح آپ مونوپولی کریٹ کر رہے ہیں. امتحان تو میر صاحب یہاں موبائل اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر ان کی حکومت نہیں بھی ہوگی تو وہ ایک مونوپولی اپنی ایک پوری بنا کے بیٹھ جائیں گے ایجوکیشن میں, ایک اس طرح کی چیز بنا کے بیٹھ جائیں گے. اور ابھی پھر گورنمنٹ آف سندھ جو ہے ایجوکیشن اتھارٹی بنانے جا رہی ہے جس میں یہ اٹونومس بورڈ سارے ختم کر کے آپ نہیں سمجھتے لوگوں نے یہ صوبے ہوں یا اپنی ذاتی جاگیر بنا لی. میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اگرچہ وہ بنا رہے ہیں لیکن چلے گی نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ختم ہو سکتی ہیں, الٹیمیٹلی کولیپس ہو جاتی ہے ہر چیز. یہ آپ جب خود ہی نگران, خود ہی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ادارہ بھی چلا رہے ہیں, جیوری خود ہی جج. میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں, بڑی ہی عجیب و غریب اگزامپل لیکن بڑی ریلیونٹ ہے جو ہم اخلاقی اقدار کی بات کرتے ہیں. پچھلی گورنمنٹ جو میاں نواز شریف صاحب کی تھی اس میں پیمرا کا چیئرمین ایک بنانا تھا. جی ہاں بالکل. آپ کو پتا اس کا انٹرویو کون کر رہا تھا؟ اس کا انٹرویو کر رہے تھے ایک چینل کے چیئرمین. اس پینل میں جو اس کا انٹرویو کے لیے تھا اس میں ایک چینل کے چیئرمین صاحب اپنا باس جو ہے, اپنا ریگولیٹر, اس کو منتخب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا. مائی گڈ گاڈ سر, کیا واٹ اے ٹریجڈی. دیکھیں یہ کیا مذاق ہے نا کہ اس, اچھا وہ تو یہ ہے مذاق بھی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اور لفظ ڈھونڈے. دیکھیں یہ ہے اقدار کی بات کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ پیمرا جو ہے وہ ریگولیٹری اتھارٹی کا چیئرمین آنا ہے اور اس نے جن چینلز کو ریگولیٹ کرنا یا ان کو چیک کرنا ہے اس کا بھی ایک چیئرمین جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کرنے والوں میں بیٹھا ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ مذاق کی آپ بات صحیح کر رہے ہیں کہ اس سے بھی اوپر کی بات ہے. لہٰذا جو سسٹم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کے لیے چیلنجز ہیں تو ان کو یقیناً پہلے بہتر لوگوں کی چلا. ہم نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ ہم نے کیا غلط کام کیا؟ یہ دیکھیں یہ غلط کام بندہ خود نہیں, دوسرے لوگ جب جج کرتے ہیں نا, دوسرے لوگ کہیں نا ٹھیک ہوا ہے, تو پھر ابھی آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ پائلٹ کو پاکستان نے ریلیز کیا ہے اور اس کی انڈیا کے اندر پذیرائی ہو رہی ہے, دنیا بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے. تو یہ ہے نا کام, یہ کام کیا ہے نا آپ نے کہ جس کو آپ خود تعریف نہیں کر رہے, دنیا تعریف. اب آپ نے ترکی کے صدر کو تو نہیں کہا کہ حضور ہمارے لیے ایک بیان کیا بیان دیا انہوں نے؟ اب آپ نے تو نہیں کہا. میں انڈیا میں 3-4 بڑے دانشوروں نے جو بیانات دیے ہیں وہ آپ کے کہنے پہ تھوڑے دیے, ہمارے کہنے پہ نہیں, لیکن انہوں نے دیا بیان. اور ترک صدر کا بیان تو میں کہتا ہوں کہ ایک مثال انہوں نے پیش کیا. اس نے کہا کہ میں ترک فوج کو بھارت کے بارڈر پہ لے کے کھڑا کر دوں گا پاکستان. آپ دیکھیں گے یہ کیا ہے کہ یہ ہے سر ریلیشن شپ, یہ ہے ریلیشن شپ اور یہ ہے لیڈرشپ. جی ہاں بالکل. اور میرا خیال ہے کہ جو یہ ہمیں اچھے سگنل نظر آئے ہیں ابھی تک, یہ جو فیبرری تھا اس میں پاکستان کے لیے بہت سی اچھی خبریں اس حوالے سے آئی. جی ہاں بالکل صحیح ہے. اس ٹینشن کے بعد پاکستان کا امیج بہتر ہوا, پاکستان نے اس کرائسس سے ڈیل اچھا کیا, اس کرائسس کو مینیج اچھا کیا اور اس میں سے پاکستان کے لیے ایک بہتری کی فضا آئی. پورے پاکستانی اس پہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ مختلف شہروں میں جو ریلیاں نکالی گئی ہیں اس میں حکومت کی بھی تعریف ہوئی ہے, افواج پاکستان کی بھی تعریف سب کی ہوئی ہے, بالکل سب کی ہوئی ہے. اور یہ نہیں کہ اپوزیشن کو بھی برا بھلا نہیں کہا گیا, کیونکہ اپوزیشن بھی ساتھ کھڑی ہے. اپوزیشن بھی ساتھ. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی اگر میں اوورآل انفیکٹ اپوزیشن نے سب سے پہلے سجیشن دی تھی کہ جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن بلایا جائے. میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت کم از کم اس چیز پہ تو اکٹھی ہو جاتی ہے کہ دفاع جو ہے پاکستان کا اس کے اوپر ہمیں اپنی پالیٹکس. میر صاحب ملک ہے تو سب کچھ ہے, ملک ہے تو ہم ہیں, ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس لحاظ سے یہ ایک گڈ سائن ہے کہ کم از کم ہم اس ایجنڈے پہ تو کٹھے ہیں کہ پاکستان کا ڈیفینس جو ہے نا اس کے اوپر ہمیں کوئی کمپرومائز. اچھا میں جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کافی جو ہمارے ہائی پروفائل لیڈرز ہیں ان کے نیب میں کیسز چل رہے ہیں اور نیب جو ہے اندر سخت تنقید ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ میں 730 ملین روپے برآمد ہوئے ایک سیکٹری کے گھر سے. اسی طریقے سے پنجاب میں گریڈ 16 کے افسر کے گھر سے 300 ملین برآمد ہوئے.
تو اگر نیب ان کو پکڑ لاتی ہے، سارا کرتی سندھ ہے کا تو بھی اگزامپل دے دیں، جی ہاں یہاں پر بھی جو ابھی ہوا ہے ہمارے سندھ اسمبلی کے سراج درانی صاحب کا جو ان ہے کے لاکرز بھی 10 کھولے گئے، کروڑ روپے جو ہیں وہاں سے لاکرز بھی کھولے گئے، لاکر کھولے گئے ہیں، برآمد ہوئے گھر سے بھی برآمدگی ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کہتے ہیں ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہم نے کوئی کرپشن نہیں کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ، جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا لیجسلیچر، اگر یہ موجودہ قوانین کے تحت چلتے رہیں گے تو بھائی کسی نہ تو کرپٹ آدمی کو سزا ملنی ہے اور کرپشن دن بدن اور مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جو ایک چیز آ رہی ہے اس میں کرپشن بڑھی ہے یا نہیں بڑھی اس کا اندازہ تو ابھی بعد میں ہوگا، لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہوئی ہے کہ جو کرپشن ہوئی ہے اس کو جیسے آپ نے ایکسپلور کر کے نکالنا شروع کر دیا ہے، ان کے گھروں سے نکالنا شروع کر دیا ہے، ان کی لاکر سے نکالنا شروع کر دیا ہے، وہ جو چیزیں نکل رہی ہیں، یہ گھر گھر کی سٹوری ہے ٹھیک ہے میر صاحب، یہ لیکن میں کہہ رہا ہوں نکلنا شروع ہو گیا نا سر، ہاں۔ نکلنا شروع ہو گیا۔ اب ایک بڑا صاحب اور بڑی اہم بات ہے جو آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہے نا وہ ناظرین کے لیے، اس وقت جو سرویلنس ہے پاکستان کے ایئرپورٹس کی اور پورٹس کی اور باقی بھی ایگزٹ پوائنٹس کی، وہ تو ویسے بھی ہائی الرٹ کی وجہ سے ضروری ہو گئی ہے، اس سے پہلے سے ہے، اچھا، اس سے پہلے سے ہے۔ کسی کے لیے اب کرنسی لے کے اتنی بڑی مقدار میں جانا پاسبل نہیں رہا، جی ہاں بالکل، اسی لیے لوگوں کے گھروں میں ڈمپ ہوئی ہے۔ آپ سمجھیں یہ پیسہ وہ ہوتا تھا بٹ صاحب جو فلائی کرتا تھا، جو کیش جو ہے، جیسے آپ نے ایان علی کا کیس آپ کو یاد ہے تو اس کے 80 ٹور جو ہیں وہ دبئی کے نکلے، اس طرح اگر صرف ایک نام not the only one، وہ تو اتنا بے شمار لوگ گئے اور بھی تھے اگر ان کے نام بھی موجود ہیں، کسی وقت شاید وہ بھی ڈسکلوز ہو جائیں گے، بالکل صحیح، وہ زبان زد عام ہے ویسے تو، لیکن آن ایئر بھی ہو جائیں گے۔ لیکن جو ایک بات ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب فلائی ہونا پیسہ وہ کافی رکا ہے، حوالہ ہنڈی میں بھی کمی آئی ہے، ختم تو نہیں ہوا، کمی آئی ہے، تو لہٰذا کیا ہے کہ کچھ ہم بہتری کی طرف ہم نے سٹیپ لینا شروع کیے، یعنی کہ جو پیسہ دبئی میں جا کے چلا جاتا تھا یا کسی اور ملک میں اس طرح چلا جاتا تھا، کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان کے سسٹم سے نکل بھی جاتا تھا اور کرپشن بھی ہوئی ہوتی تھی، اس میں کمی بتدریج آئی ہے، کافی حد تک کمی آئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہاں جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ ہے سسٹم۔ میں نے پہلے لوگوں کی بات کی ہے کہ لوگ بہتر، دوسری بات میں یہ کروں گا بٹ صاحب کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو لیجسلیشن سسٹم ہے اس کے اندر بڑے لکوناز ہیں، اس میں پروسیکیوشن میں بڑے لکوناز ہیں، پولیس کے نظام میں بڑے، اور یہاں پہ ریفارمز چاہیے، یقیناً چاہیے، اور بعض جگہوں پہ پولیس کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو مرضی کر دے، بعض جگہ عدالت جو ہے وہ اس کے پاس ایویڈنس اس قسم کی لائی جاتی ہے، وہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے، اور بعض جگہ پہ یہ ہے کہ مثلا جو گواہوں کے حوالے سے ہے، میں یہاں پہ کہوں گا کہ ایک اور اچھی بات آئی، وہ کیا آئی ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے جھوٹے گواہوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی نہیں بڑا اچھا کام کیا ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ گواہی نہ کسی کو ملیں، لیکن کم از کم یہ ہو رہا ہے کہ وہ تو ایک عجیب کیس تھا کہ بندہ وہاں کا کراچی کا وہ فیصلہ آباد میں گواہی دینے گیا ہوا تھا۔ اب دیکھیں کچھ لوگ کرائے کے گواہ ہیں، کرائے، اب دیکھیں کورٹ میں لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں گواہ چاہیے، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے لوگ۔ اچھا ایک اور بھی اسی پروگرام کے توسط سے میں یہ تھوڑا پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں، ابھی کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑائی جھگڑا ہوا تھا کورٹ کے اندر، کو مار پیٹ ہوئی ہے شاید لاہور کے اندر، تو اب یہ سسٹم ایسے ہونا چاہیے کہ کیس کا دونوں پارٹی کے وکیل اور دو آدمی ساتھ، باقی کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہونی پبلک ہیئرنگ ہے وہ ہر کیس میں ضروری نہیں ہوتی، بالکل، اور خاص طور پہ جو سینسیٹیو کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے تو اس میں میرا خیال ہے لمیٹڈ لوگوں کو ہی اندر آنے کی اجازت ہونی چاہیے کورٹ روم میں، ورنہ وہ وہاں کا سارا جو ہے وہ انریسٹ کریٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی وقت ہوا ہے میر صاحب ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے اور ہم بات کریں گے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو OIC کانفرنس ہوئی ابو دھابی میں، جس میں کہ پاکستان نے شرکت تو نہیں کی لیکن شرکت نہ کرنے کے باوجود پاکستان کا گراف جو ہے وہ بلند ہو گیا ہے۔ سو لیٹس ہیو بریک۔ ہم کدھر بھٹک رہے ہیں، ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب استعفیٰ دیا گیا۔ سر میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک، آپ کا اسٹیٹس کو ہے
वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफी अरसे से हुकूमत कर रही थी। जी हाँ। Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान।